बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका और प्रोग्राम का आगाज कश्मीर से, जो कि 53 दिन गुजर जाने के बाद भी एक खुली जेल है और दुनिया में कायनात के अंदर शायद इससे बदतरीन मिसाल हमें नहीं मिलती कि इस मॉडर्न दौर में भी लोग जो है कश्मीर के अंदर वो घरों से बाहर ना निकल सके। 53 दिन हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, खुराक उनको नहीं मिल सकती, अस्पताल तकरीबन बंद पड़े हैं। किस तरह से ये दुनिया जो है वो चल रही है, एक बहुत ही एक अलमनाक ये बात है और एक सानिया है जो कि जन्म ले रहा है वहां पे, जिसकी किसी को कोई खबर नहीं ताहाल के कश्मीर के अंदर क्या हाल है। आज 53वें दिन एक खवातीन के ग्रुप ने विजिट किया है दिल्ली में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और होशरुबा इंकशाफात किए हैं। इंतहाई तकलीफ दे और तकलीफ दे अंदाज में उन्होंने बयान किया है कि तकरीबन 13,000 नौजवान लड़कों को घरों से उठा लिया गया है। उनको कुछ पता नहीं है उनके वालिदैन को कि 13,000 लड़के कहां हैं। और उससे ज्यादा बदकिस्मती ये है कि वो इंकशाफ करती है खवातीन कि जब उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए जाते हैं, उनके वालिदैन उनको लेने के लिए जाते हैं, तो 20,000 से 60,000 रुपए मांगे जाते हैं, जिसके एवज उनको इत्तला दी जाती है या रेस्क्यू किया जाता है उनके बच्चों को। इससे ज्यादा मोदी साहब को क्या दुनिया कह सकती है कि साथ बगल में लेके ट्रंप साहब खड़े हैं और उनको ये कह रहे हैं कि दोस्तों मामला हल करो। मोदी साहब के ऊपर, मोदी के ऊपर क्यों दबाव दुनिया नहीं डाल रही कि इस स्टेज को, इस पूरी जो कैद है, इस जेल खाने से लोगों को आजाद किया जाए, उनको सांस लेने दिया जाए। क्या हो रहा है, हल्की सी तस्वीर जरा देखिएगा। हाल है इस वक्त जो कि आप देख रहे हैं, वहां पे खवातीन बोल पड़ी हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जब लोग इसके हवाले से हिंदुस्तान के अंदर बोलेंगे, आवाज उठाएंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आज एक बहुत ही अहम केस इस्लामाबाद में, जिसकी की सुनवाई का आगाज 1 अक्टूबर से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तलब किया है और ये कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस और जो उनके अकाउंट्स के अंदर जो असासे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अपने जमात के, उसके बारे में वो जवाब दे हों। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन अब सामने आ रही है, क्योंकि ये केस का आगाज तकरीबन 2014 में अकबर एस बाबर, जो कि खुद पार्टी के एक मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने ये जमा करवाया था और उनकी इस पिटीशन के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन के सामने खुद इलेक्शन पीटीआई ने ये कहा कि ये वो सुनने के मजाज नहीं है, यानी कि खुद इलेक्शन कमीशन इसको सुनने की मजाज नहीं है। इसके बहरहाल इसके ऊपर केसेस चलते रहे, इलेक्शन कमीशन ने इसको मुस्तरद किया और उसके बाद 2016 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर पीटीआई को दोबारा इलेक्शन कमीशन को रुजू करने के लिए कहा और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा उनके तमाम एतराजात जो है वो मुस्तरद किए थे। 2017 में इलेक्शन कमीशन, जो कि बार बार कहती रही इस दौरान में कि पीटीआई अपने जवाबात जमा कराए, उसने अपने जवाब जमा नहीं करवाए। 2017 में एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसका पैमाना लबरेज हुआ और उसने इमरान खान साहब को और पीटीआई को नोटिस भेजे। इमरान खान साहब बारहा नोटिस भेजने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, लेकिन इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई गई और पीटीआई ने यह दरखास्त दी कि चूंकि इनके अदालती अहकामात नहीं है या अदालती इख्तियारात नहीं है, लिहाजा वो पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिलाखिर इसके बाद इमरान खान साहब ने माफी मांगी और माफी तलाफी के बाद इसकी बाकायदा जो समात है वो शुरू हुई। ये याद रहे कि ये जो समात है, इस दौरान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ जो पिटीशन थी उसका भी आगाज हुआ था और उस पिटीशन के अंदर जो हनीफ अब्बासी साहब की थी, दो मामला थे। एक तो बनी गाला अराजी केस इमरान खान साहब के खिलाफ और दूसरा पीटीआई की फॉरेन फंडिंग केस। इस केस के अंदर जो है ये प्ली ली गई थी कि 2013 के अंदर जो इमरान खान साहब ने बयाने हल्फी जमा करवाया था इलेक्शन कमीशन के अंदर, उस बयाने हल्फी के अंदर उन्होंने ये कहा था कि कोई फॉरेन फंडिंग पीटीआई नहीं हासिल करती, जबकि अकाउंट्स के अंदर फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्की फंडिंग मौजूद है। इसलिए इस झूठे बयाने हल्फी पर इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर ना किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो केस की समात उठा के ये जारी थी। उसके बाद इलेक्शन से बिल्कुल एन पहले इस केस को मुनक़ता किया गया, अब दोबारा इसको खोला गया है और ये प्ली वहीं पे मौजूद है। सवाल इतना है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान की जो शहरियत रखते हैं, दोहरी शहरियत, वो तो पैसे जमा करा सकते हैं, वो तो फंड दे सकते हैं, लेकिन जवाब ये दाखिल करवाया गया था कि नहीं, इसमें भारत और इसराइल के शहरियों की भी फंडिंग मौजूद है। ये एक बहुत ही संगीन इल्जाम है जिसकी कि अब बिलाखिर जो है वो समात का आगाज हो रहा है और 1 अक्टूबर से इसके ऊपर जो है वो आगाज होगा। इस पे पीएमएलएन ने आज बहुत रिएक्शन शो किया और पीएमएलएन क्या कह रही है, ये एक बहुत ही अहम बात है। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिएगा। पीटीआई ने
الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نے جو اپنے گوشوارے جمع کرائے اس کے اندر 18 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کا ذکر نہیں ہے اور جن کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے کہ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن میں بیرونی ممالک سے خطیر رقوم آیا کرتی تھی، لیکن ان اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے آگے ڈکلیئر نہیں کیا۔ 18 بے نامی اکاؤنٹس ہیں جن سے عمران احمد نیازی اپنے اور پارٹی کے اخراجات چلاتے رہے ہیں۔ یہ کیا ایک بہت بڑا یہ کیس سامنے آنے والا ہے؟ کیا منی ٹریل پیش کر پائے گی پی ٹی آئی جو کہ اس سے پہلے وہ نہیں کر پائے یا انہوں نے اس پہ جواب نہیں دیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ان 18 یا 26 اکاؤنٹس جو اکبر ایس بابر کہتے ہیں ان کے پاس تمام تفصیلات موجود ہیں؟ کیا یہ ایک پاناما کیس بننے جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور شاہد خاقان عباس صاحب کو بھیجا گیا جیل، ان کی بھی بڑی اہم انہوں نے الزامات لگائے ہیں نیب کے اوپر، وہ غلط ہے، صحیح ہے، لیکن انہوں نے ایک تحریری بیان بھی دیا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی معتبر پینل موجود ہے، جناب شبلی فراز صاحب جو کہ قائد ایوان سینٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اہم رکن ہیں، اہم رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم جناب قمر زمان قائرہ صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اور سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کیوں الزام زبیر صاحب لگا رہے ہیں آپ لوگ ایک مرتبہ پھر فورن فنڈنگ کیس کے اوپر، اور کیا پاکستان مسلم لیگ نواز یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ شاید کوئی ایسی فنڈنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں موجود ہے جو کہ غیر ملکیوں نے دی ہے، خاص کر کے بھارت اور اسرائیل نے؟ کیوں آپ ایسے الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑا سمپل سی بات ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز پر، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی پر الزامات کی وہ جھاڑ کرتی ہے، فنڈنگ کے حوالے سے، کیش پیمنٹس کے حوالے سے، ٹی ٹیز کے حوالے سے، باہر سے پیسہ آنے کے حوالے سے۔ اب جب اپنی دفعہ اپنا باری آتی ہے تو 4 سال سے یہ کیس چل رہا ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ جاتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں رکوانے کے لیے پروسیڈنگز۔ بڑی سمپل سی بات ہے، شبلی فراز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ بتا دیں کہ یہ پیسے جو 18 فیک اکاؤنٹ ہے، بے نامی اکاؤنٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے آسما کہ جتنے یہ الزامات لگاتے ہیں نا، اس کی جو کہتے ہیں نا جو سلسلہ شروع پاکستان میں اگر کبھی ہوا تو وہ انہی نے کیا، چاہے وہ آف شور کمپنی کے حوالے سے تھا یا ٹی ٹیز کے حوالے سے تھا، یا جو بھی کام ہے وہ انہوں نے ماشاءاللہ دبا کے کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ جائیں 1 اکتوبر کو اور الیکشن کمیشن میں جا کے یہ بتا دیں کہ یہ 18 بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں یہ کیوں آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے اپنے الیکشن کمیشن میں، جی کہاں سے فنڈنگ آئی تھی، کتنی فنڈنگ آئی تھی اور اس کا کیا استعمال ہوا تھا۔ یہ کوئی یہ ڈیمانڈ خاص طور پر وہ جو کہ اچھا، اس میں یہ بھی میں بتا دوں آسما کہ یہ جو بینامی اکاؤنٹس ہیں اس میں 5 سگنیٹریز ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق۔ ایک ماشاءاللہ عمران خان صاحب ہیں جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، سلیکٹڈ ہیں لیکن ہیں وزیر اعظم۔ ایک ہیں عارف الوی صاحب، ایک میں آپ جو مرضی کہیں، میں تو اپنا کہہ رہا ہوں۔ جی جی۔ تو تیسرے ایک صدر صاحب ہیں، تیسرے گورنر سندھ ہیں جو اس وقت عمران اسماعیل صاحب، چوتھے گورنر کے پی ہیں ماشاءاللہ، اور 5ویں مجھے نہیں نام یاد ہے۔ اب یہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ یہ سگنیٹری بھی ہیں، انہوں نے پیسے بھی نکلوائے ان کے۔ نہیں، ایک سیکنڈ زبیر صاحب ایک سیکنڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بے نامی اکاؤنٹ کے ان لوگوں کے نام 18 بے نامی ان میں سے 5 یہ ان لوگوں کے نام ہے، جس میں کہ پریزیڈنٹ پاکستان، جس میں گورنر آف سندھ۔ نو میں یہ کہہ رہا ہوں 18 بے نامی اکاؤنٹ ہیں، 5 سگنیٹریز ہیں اس کے، ایک سے زیادہ اکاؤنٹس کے سگنیٹری ہوں گے، 4 کے اکاؤنٹس کے سگنیٹری ہوں گے، کوئی 10 کے ہوں گے، بٹ ٹوٹل ملا کے 5 سگنیٹریز ہیں جو آپریٹ کرتے رہے ہیں، جو پیسے کی لین دین کرتے رہے ہیں، کہاں لگائے ہیں، پرسنل اخراجات کیے ہیں، میوزک گانے بنانے پر عمران اسماعیل نے خرچ کیے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہاں گئے پیسے اور کہاں کون بھیج رہا تھا اور کون سے نیشنلز سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ باہر سے ٹی ٹی آئی بھی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور کھڑے ہو کے جلسوں میں کنٹینر میں، اور آج بھی
کھڑے ہو کے وہ جی وہ اس کے پیسے آئے تھے، وہ جی اس کے پیسے آئے تھے، بتا دیں نا، کیش فلو بتا دیں، منی ٹریل بتا دیں، سمپل سی بات ہے. شبلی فراز صاحب بیٹھے، آئی ایم شیور ہی از گوئنگ ٹو ٹیل دا منی ٹریل کہ کہاں سے آئے تھے، کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیوں نہیں ڈکلیئر کیا. اچھا میں ان سے پوچھتی ہوں سر، آپ نے دو باتیں بہت اہم کی. آپ نے یہ کہا کہ 5 اکاؤنٹس ان 5 لوگوں کے نام ہے، ایک ان کا پتہ نہیں، 4 لوگ آپ نے بتائے. اور آپ نے نہیں آسما آپ پلیز غلط کہہ رہی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا ان کے نام پر ہیں، میں نے کہا یہ سگنیٹریز ہیں. سگنیٹریز ہیں نا، دستخط موجود ہیں ان کے، مطلب ایک ثبوت موجود ہے آپ کے پاس، یہ آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. زبیر صاحب کی بات آپ نے قاہرہ صاحب سنی. کتنا اہم کیس ہے یہ کیس، اور اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ اب 1 اکتوبر سے سننے جا رہے ہیں آپ. شبلی صاحب سے ہم اس کا ضرور جواب لیں گے. آپ کی اوپینین کیا ہے اس کیس کے بارے میں سر؟ آسما، پاکستان کا قانون رہا ہے ماضی میں، ایک تو پی ٹی آئی جتنے بڑے دعوے کرتی رہی، بہت سارے دعووں میں خود پھنس جاتے ہیں اور یہ سوچے بغیر دعوے کرتے رہتے ہیں کہ کل ان کے اپنے ساتھی بھی اور یہ خود بھی سارے انہی کا شکار ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے، میں پہلے دن سے جب سے بے نامی اکاؤنٹوں کا ذکر ہوا، پھر کہا جائے گا جی ان کی قیادت ہے، وہ اس کے اوپر الزام ہے، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے بیشتر کاروباری لوگوں نے اپنے بے نامی اکاؤنٹ رکھے ہوتے ہیں جو ان کی کمپنیوں کے یا ان کے اپنے ناموں پہ نہیں تھے. اب اگر آپ نے چیزوں کو اور طرح کیا، آئی ڈی کارڈ کے ساتھ لنک کیا، مانیٹرنگ ذرا بہت بہتر کی ہے، تو اب کوئی اور راستے نکلیں گے. لیکن جو پیسہ آپ ٹیکس اویژن کر کے بچا رہے ہوتے ہیں، اس کو جب کسی فارمل سٹائل میں لانا ہوتا ہے تو آپ اس کو پارک تو کرتے ہیں بے نامی اکاؤنٹوں میں جو سارے کاروباری کرتے ہیں، اور جب اس پیسے کو آپ نے کسی وائٹ پیسے کے طور پہ استعمال کرنا ہے، پراپرٹی، کاروبار، ایل سی، کوئی کام، تو اس کے لیے پھر آپ کو وائٹ منی شو کرنے کے لیے پاکستان کا ایک قانون تھا جس کے ذریعے یہاں سے ہی پیسے جاتے تھے، باہر سے پیسے نہیں آیا کرتے. ٹھیک. لیکن کیونکہ وہ ایک فارمل ایک طریقہ کار بنا رہا، چلتا رہا، ایک غلط العام رہا، وہ ٹھیک نہیں تھا استعمال، لیکن یہ سب لوگ کرتے. اگر یہ ٹی ٹیوں کا کام نکالنا شروع کریں تو پاکستان کا شاید ہی کوئی کاروباری، شاید ہی کوئی صاحب حیثیت ہو جس کے نام کی ٹیٹیاں نہ آئی ہو، اور وہ ٹیٹیاں یہیں سے پیسے جاتے تھے. منی چینجرز جو ہیں، اس کا تو مطلب یہ کہ قاہرہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف پہ جو الزامات ہیں، مریم نواز پہ جو الزامات ہیں، زرداری صاحب پہ جو الزامات ہیں، وہ سارے کے سارے جعلی اکاؤنٹس کے وہ غلط ہیں، مطلب وہ الزامات میں کوئی جان نہیں ہے، وہ بنائے گئے ہیں کیونکہ ٹیٹیاں تو آتی ہیں. سر یہ آپ کے کہنے کا مقصد الٹیمیٹلی یہی کچھ نکلے گا، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. جی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹیز کا نظام یہی تھا، لوگ باہر سے پیسے منگواتے تھے، کیونکہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کا آپ سے سورس نہیں پوچھا جاتا. تو یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے، کروڑوں لاکھوں لوگوں نے یہ ٹیٹیاں منگوائیں، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں پیسہ پاکستان میں آیا. یہ جو فورن ریمیٹنسز ہوتی تھی آپ کی، یہ ساری فورن ریمیٹنس وہ نہیں ہے جو باہر والے ہمارے بہن بھائی کما کے باہر سے بھیجتے ہیں. اس میں سے بہت بڑا پیسہ وہ ہے جو یہاں سے جاتا تھا اور فورن ایکسچینج کی صورت میں واپس آ جاتا تھا، اور اس کا منی چینجرز کو ایک خاص کمیشن مل جاتی. صحیح سوال یہ ہے کہ اسی سسٹم کے تحت اب پی ٹی آئی خود پھنس گئی ہے. صحیح. تو پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہے 18 اکاؤنٹس میں پیسے جو ہے وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، وہ کہاں سے آئے؟ جی کہاں سے آئے؟ منی ٹریل دینی ہے. آپ سورس دینا ہے نا. آپ پہلے سورس نہیں پوچھا جاتا تھا، لاسٹ سورس نہیں پوچھتا تھا، نیب نے سورس پوچھ لیا. آپ منی ٹریل مانگتے رہے سب سے، اب آپ کو منی ٹریل دینی پڑے گی. استعمال کہاں کیا؟ کنسیلمنٹ فرام الیکشن کمیشن ایک الگ ایشو ہے. منی ٹریل سر. اچھا اب قاہرہ صاحب چونکہ یہ بڑا اہم کیس ہے، آیا کہاں سے، خرچ کہاں ہوا اور کنسیل کیوں کیا؟ یہ سنگین الزامات ہے. قاہرہ صاحب کے بھی آپ نے سوال شبلی صاحب سنے، زبیر صاحب کے سنے. وہ کہہ رہے جی منی ٹریل آپ کو دینی ہے 18 اکاؤنٹس کی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو قاہرہ صاحب بات کر رہے تھے، بڑی مناسب بات کر رہے تھے، ایک لاجیکل بات کر رہے تھے، ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے. بالکل قاہرہ صاحب نے بالکل بڑے ایک اس سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ زبیر صاحب میرا خیال ہے لاجک سے زیادہ وہ جذبات سے کام لیتے ہیں، تو ان کی جو گفتگو تھی وہ کافی کنٹریڈکٹری بھی تھی، اور انہوں نے بالکل ایک ایموشنل ایشو بنایا ہوا ہے اس کو، کیونکہ ان کے پاس ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بالکل
غیر مناسب ہے اور انہوں نے اس کا کوئی ایک خاص لاجک نہیں دیا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کیس تو چل رہا ہے, چلنا چاہیے, جو بھی ہے ہم جواب دہ ہیں, ہونا چاہیے, ہمارا سٹینڈ یہی رہا ہے, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. اب آتے ہیں اس پہ کہ ہم لوگ منی ٹریل نہیں دے رہے. منی ٹریل کا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں واحد لیڈر جس میں عمران خان صاحب کی جو بنی گالا کی پراپرٹی پہ انہوں نے کاؤنٹر ایک الزام لگایا تھا جب پاناما پکڑا گیا, اور میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ کوئی ایک اور پاناما کیس بن رہا ہے, کیونکہ پاناما کیس جو ہے وہ ملک سے لوٹا ہوا مال باہر لے جایا گیا تھا اور اس سے جائیدادیں خریدی گئی تھیں. یہ بات ہو رہی ہے پیسے جو باہر سے ملک کو آئے ہیں. نمبر 1 تحریک انصاف نہیں, میں خان صاحب کی پراپرٹی کی بات کر رہا ہوں. خان صاحب وہ ہو گیا, نہیں ہو نہیں گیا. میں آپ ذرا پرسپیکٹو آپ کے ناظرین, یہ آپ کو تو ہوگا لیکن آپ کے ناظرین کو بھی تو سمجھنی چاہیے کہ بات کیا ہے, کہ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف. ایک سیکنڈ, یو پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ می. آئی ڈڈ ناٹ بادر یو زبیر, آئی ڈڈ ناٹ بادر یو, آئی ڈڈ ناٹ انٹرپٹ یو, سو پلیز پلیز یار, فار گاڈ سیک, ڈیسنٹ مین, سو ڈونٹ. نہیں, نو نو, مائی کوشچن از ڈیڈ آئی انٹرپٹ, وٹ یو سیئنگ. آپ بالکل جو ہے بالکل وہ سچ کہہ رہے تھے جس میں کہ آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں سر, میں اس کو سوال ملے گا زبیر. دیکھیں اس کیس میں خان صاحب کو ایک سیکنڈ وہ ان کو کلیئر کر دیا گیا. دیکھیں نہیں, الزام کس نے لگایا بنی گالا میں سر, الزام کس نے لگایا تھا؟ یہی پاکستان مسلم لیگ تھی, حنیف عباسی صاحب نے. ٹھیک ہے, انہوں نے کاؤنٹر جنہوں میں یہ پناہوں میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے ہم پہ لگایا. ٹھیک ہے, پوری اس کی سپریم کورٹ میں اس کی وہ ہوئی, ہر جگہ پہ خان صاحب نے 40 سال پرانا ریکارڈ ایک ایک پیسے کا. حالانکہ خان صاحب یاد رکھیں وہ نہ کسی حکومتی اس میں عہدے پہ نہیں تھے, وہ ایک پروفیشنل کرکٹر تھے, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے, ایک ایتھلیٹ تھے. ٹھیک ہے, وہ پیسہ ملک میں لائے. ٹھیک ہے, ملک سے باہر نہیں لے کے گئے. سو اٹس ٹوٹلی دی اینٹی تھیسس آف what they were charged with. یہ ہو گیا خان صاحب کا, بالکل بالکل یہ آپ کا ہو گیا خان صاحب کو. انہوں نے اب آگے پاکستان تحریک انصاف کے میں آتا ہوں نا جی, دیکھیں پورا پرسپیکٹو دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویئر دے آر کمنگ فرام, یہ کہاں سے یہ چیز چل رہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ بھی لگے, الزامات لگے, اور وہ حقیقت بھی تھے کہ انہوں نے منی ٹریل نہیں دی. یہ تو ریورس ہے. جس طرح میں نے کہا اس میں ملک کو پیسے آ رہے ہیں, ویدر اٹس اے پی ٹی آئی اکاؤنٹس. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جسٹیفائی کر رہا ہوں یا مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ٹرانزیکشن کیا ہے کیا نہیں ہے. میں صرف کامن سینس آپ کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ طے یہ ہو رہا ہے کہ جی ایک پارٹی کے اکاؤنٹ میں باہر سے پیسے آئے. یہاں پہ جو ان پہ جو کیسز ہیں جو ان سے منی ٹریل پوچھی جا رہی ہے وہ یہ پوچھی جا رہی ہے کہ وہ پیسے جو آپ دوران اقتدار آپ نے اس ملک کے لے کے آپ باہر گئے, آپ نے وہاں پہ جائیدادیں خریدی, اس کا آپ منی ٹریل بتائیں. ٹھیک, وہ تو احتساب ہو رہا ہے جو کہ ان کے آتے نہیں, وہ تو احتساب ہو رہا ہے, وہ احتساب ہو رہا ہے, جیل میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ, پتہ تو ہونا چاہیے نا. تو میں نے آپ کو آلریڈی کہہ دیا. جی سر, 18 اکاؤنٹس, دیکھیں 18 ہو یا 1800, اس کا جواب ابھی تک کوئی ایک جواب بھی الیکشن کمیشن میں داخل نہیں ہوا. دیکھیں نا, یا تو ہم کہیں کہ جی ہم نے فیصلہ دیا تھا پاکستان مسلم لیگ کے اگینسٹ, کورٹ نے نہیں دیا تھا. بھائی کورٹ نے یا الیکشن کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی, آج ہے کل ہے پرسوں ہے جو بھی ہے کرے گی. ہم اس میں کوئی وہ نہیں کریں گے, رکھنا نہیں ڈالیں گے. اکاؤنٹس کی منی ٹریل پیش کریں. دیکھیں یہ تو nobody is above the law, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارا یہ سٹینڈ ہے. سو آپ کو اس سے یہ بحث ہونی نہیں چاہیے کہ جی اب یہ ہو گیا. اب دیکھیں آپ یہ بوز معاویہ میں احسن اقبال صاحب اور مریم صاحبہ وہ جو ہے تو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو, ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے, ایک پولیٹیکل آج الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا نا یکم اکتوبر کو, وہ جا کے جو ہے تو اپنا وہ کر رہے تھے سمبولک, وہ ٹھیک ہے, ظاہر پولیٹیکل پارٹی ہے. اچھا لیکن جو سوال ہے, بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر ہم یہ سوال ضرور اٹھائیں گے. آئی ہوپ کہ تب تک سیٹلائٹ بھی ہماری کنیکٹ ہو جائے گی زبیر صاحب کے ساتھ. چھوٹی سی ان کو لینا خراب ہے وہ اسی وجہ سے, نہیں ان کو ہم لے رہے ہیں بہت جلدی. ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ ضرور کہ 18 اکاؤنٹس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ الیکشن کمیشن یا ان کے پاس ڈکلیئرڈ نہیں ہے اساسے, کیا وہ پی ٹی آئی پیش کر پائے گی کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا دلچسپ تحریر کیا ہے, بیان شاہد خاقان عباسی صاحب نے, کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے, اور کیا احتساب جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے صرف ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب, بریک سے پہلے جو شبلی صاحب نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جواب دیں گے,
وہ باقی جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل موجود نہیں ہے. تو یکم سے اس کا آغاز ہوگا. کیوں پی ایم ایل این جو ہے وہ اس نے آج پریس کانفرنس بھی کر دی اور بہت آپ لوگ جذباتی انداز میں اس کو کیس کو پلی کر رہے تھے, کیوں؟ زبیر صاحب دیکھیں آسما, 4 سال ہو چکے اور 4 سال ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. ابھی تک تو جواب دیا نہیں ہے. شبلی فراز صاحب نے بھی گھمانے کی کوشش کی. سوال ان سے بڑا سمپل سا پوچھا تھا 2-3 کہ بھائی کنسیلمنٹ کیوں کی تھی, یہاں بتا دیں. ہمارے سے پوچھتے تھے نا ٹی وی پر بیٹھ کے, تو یہ بتا دیں. دوسری بات میں کلیریفائی کر دوں, مریم نواز پر جو الزام ہے اس میں یہ الزام نہیں ہے کہ یہاں سے پیسے باہر گئے تھے, اس میں یہ الزام ہے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے ہر چیز کو جوڑنا کہ جی وہ شہباز شریف, مریم نواز, سارے خاندان کو, ساری پارٹی کو, وہ پاناما کا ذکر میں اس کی بات کر رہا تھا. پاناما ہم نے میرا خیال ہے 475 دفعہ ڈسکس کیا. ابھی لیٹس فوکس شبلی صاحب آن دی 18 بینامی اکاؤنٹس جس پر ظاہر سی بات ہے عمران خان نے بہت جوش اور جذبہ دکھایا ہے اور ایز پرائم منسٹر دکھایا ہے, تو ہی شوڈ کم گڈ. اب تو وہ وزیر اعظم ہے نا, ہی شوڈ کم گڈ, اور ان کو پرسنلی جواب دینا چاہیے کہ 4 سال سے انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا. اور میں ابھی بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ بے شک 1 اکتوبر کو دیکھ لیجئے گا, یہ بالکل کچھ اور, یہ قانون کے پیچھے چھپیں گے. ایگزیکٹلی میں وہی استعمال کر رہا ہوں ورڈز جو شبلی فراز صاحب اور ان کی پارٹی والے استعمال کرتے رہتے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بینامی اکاؤنٹ ہے, باہر سے آئے ہیں, کس نے بھیجے ہیں, کس لیے بھیجے ہیں, کس نے خرچ کیے ہیں, کہاں خرچ کیے ہیں, کنسیل کیوں کیا گیا. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے کیوں چھپایا تھا. اس لیے چھپایا تھا کہ وہ غلط پیسے آئے تھے, وہ انلیگل طریقے سے. اچھا سر, یہ تو الزامات ہے نا, یہ الزامات ہے جس کی انویسٹیگیشن. لیکن میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گی. آپ نے یہ بتائے نہیں یہ اکاؤنٹس, یہ بات تو طے ہے, اس کے اوپر کوئی جواب بھی میں ڈھونڈتی رہی ہوں. آج مجھے نظر نہیں آیا کہ پی ٹی آئی نے بتایا ہو کہ ہم نے یہ اکاؤنٹس نہیں چھپائے یا ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں یا اس کے اندر پیسے بھی موجود ہیں جو کہ ملینز آف روپیز ہیں یا وٹ ایور. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 سال سے چل رہا ہے سلسلہ, ہو سکتا ہے چل رہا ہو 4 سال سے. تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 3 سال اس دوران میں ان کی حکومت تھی. اگر یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی بات تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے سیڈ nobody is above the law. اگر لا اپنا کورس لے گا, وہ جو بھی الیکشن کمیشن ہے چاہے وہ جو بھی کرے گا وہ ہمارے اپوائنٹ کیے ہوئے نہیں ہے, وہی نہیں کہ اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ ہیں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لیکن پی ٹی آئی تیار ہے کہ وہ obviously پی ٹی آئی تیار ہے. ہم اسی ملک میں ہیں, ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ہماری حکومت ہے. ہم قوم کے لیے ایک پروگرام وہ کیا ہوا ہے, ہم اس کی خدمت کے لیے اس ملک کو اس راستے پہ لگانے کے لیے, جو کہ پھر یہ ٹپیکل باتیں نہیں ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جس حالت میں ابھی یہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ کنٹینٹ 59 منٹس ہو جائے گا آپ کے چینل کا کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوگی, تو میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ جس حالت میں انہوں نے اس ملک کو لے گئے تھے تو اس میں تو یہی ہونا تھا. اب ظاہر ہے کہ ہم ان کا جو ملبہ ہے وہ صاف کر رہے ہیں اور ملک کو ایک صحیح راستے پہ لگا رہے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب, ہمارے ہاں ہر جگہ اس ملک کی بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ کانسپریسی تھیریز جنم لیتی رہتی ہیں اور وہ سچی بھی ثابت ہو جاتی ہیں بعد میں. تو آپ کو اس مقدمے کا کی جو ڈیٹ لگ گئی ہے اس پہ بھی کوئی نظر آ رہا ہے, کوئی کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے اس میں؟ آسما پہلے تو 2 باتیں یہ ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ جو پیسہ ان کو ٹی ٹیوں کی صورت میں آیا ان فیک اکاؤنٹس میں, مبینہ فیک اکاؤنٹس میں اس کے بارے میں تسلی سے نہیں کہہ سکتا, مبینہ فیک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ باہر سے آیا. تو عرض یہ ہے کہ جو باقی لوگوں پہ الزام ہے ٹی ٹی وہ پیسہ بھی سارا باہر سے ہی آیا تھا, ملک کے اندر سے گیا نہیں تھا, باہر سے آیا تھا. اگر وہ پیسہ آنا بڑا چنبے کا باعث ہے تو یہ بھی آنا چنبے کا باعث ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے جواب دیں گے. ٹھیک کہا عمر نے کہ 4 سال ہو گئے ابھی تک جواب نہیں آیا, اور شبلی کہتے ہیں کہ اس کا عدالت میں جواب دیں گے. تو بھائی پھر ہم سے اور مسلم لیگ سے آپ میڈیا میں کیا سوال کرتے رہے, آپ جلسوں میں ہم سے کیا پوچھتے رہے. ہم بھی یہی کہتے تھے نا کہ عدالت میں جواب آج دے دیں گے. اچھا فیصلہ تو ہوا ہی کوئی نہیں. اچھا قاہرہ صاحب, کورٹس میں چل رہا ہے نا. قاہرہ صاحب, میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی کسی اور وجہ سے ہوئے,
مریم بی بی کو سزا وہ اس بات کیسز پہ آپ نہیں ہی ہوئی کے جو آپ بنائے ہوئے کہتے تھے رہے ایک دوسرے فیک اکاؤنٹس پہ. اچھا ہمارا کیا لینا دینا. وہ اس کے اوپر ہوئے تھے ایسے نہیں جو حقائق ہے وہ سامنے رکھے. اچھا میں قاہرہ صاحب جی مجھے آسان. بدقسمتی سے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑی ہے، بلکہ پرائم منسٹر سپیچ کر رہے ہیں نیو یارک میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ان کو سن لیتے ہیں، پھر واپس آتے ڈسکشن کرتے ہیں اس کے اوپر. بریک کے بعد ہم ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ اس کیس کو جو کہ جس کی سماعت ہو رہی ہے 1 اکتوبر سے، اور جس میں کہ زبیر صاحب کا بھی اور قاہرہ صاحب نے کہا کہ مبینہ طور پر جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں ان کا بھی پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزام ہے اور ان کو اس کا جواب دینا ہے. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کو آج جیل بھیج دیا گیا، اور مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی، بلکہ شیخ عمران صاحب جو کہ ایل این جی کے وہ تھے ان کو بھی جیل بھیج دیا گیا. جو تحریری بیان دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا جی نیب نے اثاثوں، آمدن، اخراجات، بینک اکاؤنٹس کا 20 سالہ ریکارڈ مانگا جو کہ انہوں نے دیا، اور تقریباً تمام چیزیں ثبوت کے ساتھ، نقول کے ساتھ انہوں نے فراہم کی. نیب کا اصل مقصد جو ہے تضحیق کرنا اور ہراساں کرنا ہے. نیب نے ٹیکس ادائیگیوں کو نظر انداز کر کے اس سے متعلق کوئی سوال ان سے نہیں پوچھا، یعنی جو ان سے ڈیٹیلز مانگی گئی تھی وہ انہوں نے جمع کروائی، ان سے کوئی سوال اس پہ نہیں پوچھا گیا. نیب نے سرکاری افسران کو گرفتاری کی دھمکیاں دے کر میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی یا بنانے کا کہا، یہ انہوں نے الزام لگایا ہے. مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران الحق بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار نہ ہوئے، اسی لیے وہ گرفتار ہوئے، اور میں نے اختیارات غلط استعمال کیے. تو مفتاح اسماعیل اور شیخ عمران یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ انصاف کا قتل نہیں؟ مجھ پر کرپشن کا الزام لگایا، بتائیں کس سے کرپشن کے پیسے میں نے وصول کیے؟ حکومت کسی سے خوفزدہ ہوتی ہے تو اس کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیتی ہے. اس سب کے لیے واحد کوالیفیکیشن آپ کی اپوزیشن کی جماعت سے وابستگی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا ایل این جی ٹرمینل دنیا بھر کا سستا ترین منصوبہ ہے. پاکستان کا ایل این جی ٹرمینل 100% صلاحیت پر چل رہا ہے، اور جس کی بجلی کی جو اس سے پیداوار ہو رہی ہے اسے 1 کھرب روپے کی بچت کی ہے. سنگین الزامات ہیں شبلی صاحب یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے لگائے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو واقعات اخبارات میں رپورٹ ہو رہے ہیں کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس پہ بھی بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھے ہراساں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے. دیکھیں باتوں سے تو اگر جس سے بھی آپ بات سنیں اس پورے پاکستان کے طول و عرض میں اگر آپ پھریں تو کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے کرپشن کی ہے. نتیجتاً آپ اس سوچ پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ پھر یہ آکے کون کرتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کرپشن ہے اور بری طرح ہے، ہر لیول پہ ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ اداروں میں ہیں، جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں یا ہیں. مطلب ہے کہ دیکھیں ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ہوگا، لیکن نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں ابھی تو ہم نے گورنمنٹ شروع کی ہے. دیکھیں یہ تو یہ دیکھیں یہ پرویز خٹک یہ نام نہیں. دیکھیں میری بات بختیار صاحب پہ الزامات ہیں. دیکھیں میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی تو پہلی بات تو یہ کہ احتساب سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو کیسز چلتے رہتے ہیں انہوں نے یہ پیپلز پارٹی نے انہوں نے ایک دوسرے پہ لگائے تھے، کچھ نئے کیسز بھی ہوں گے. ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، اور کسی بھی صورت میں نیب کا جو چیئرمین ہے نہ یہ ہم نے لگایا ہے. بات یہ ہے کہ جی یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، عمران الحق ہوں، یہ جتنے بھی وہ ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ میں اس سے تو ضرور ایگری کروں گا کہ کوئی حق نہیں پہنچتا نیب کو کہ وہ مسٹریٹ کرے، کیونکہ جب تک الزام ثابت نہیں ہو جائے مسٹریٹ نہیں کرے. ان نیب لاز میں بڑے میجر فلاز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو قاہرہ صاحب اینڈ زبیر صاحب کہ یہ ان کا تحفہ ہے اپنے لیے، جس کو کہ یہ بھی بھگت رہے اور قوم بھی بھگت رہی ہے، اس لیے کہ اس میں بڑی خامیاں تھیں. اس وقت یہ سمجھے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے، اور نتیجتاً آج یہ بالکل صحیح. لیکن زبیر صاحب اگر ہم ان کے تحریری بیان پہ آتے ہیں تو کیوں شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے، یعنی سنگین الزام انہوں نے نیب کے اوپر عائد کیے ہیں. تو شبلی صاحب تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا کیا تعلق نیب کے ساتھ؟ جی آسما، میں شبلی صاحب جیسے ڈیسنٹ انسان سے یہ ضرور توقع کروں گا
کہ وہ سچ کو سچ کہیں اور غلط کو غلط کہیں. بات بڑی سمپل ہے. یہ جو پرٹیکولر کیس ہے, ایک جنرلائز کیس تو ہم بڑا ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, یہ پرٹیکولر کیس کیا ہے, اس پرٹیکولر کیس میں کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ان کو اریسٹ کرنے کی کیوں ضرورت تھی, اتنے مہینوں تک نیب کسٹڈی میں رکھنے کے باوجود. میں پرسنلی اٹینڈ کرتا رہا ہوں ہیئرنگز, ان سے بار بار لائرز نے یہ پوچھا نیب والوں سے کہ آپ نے ابھی تک کیا انویسٹیگیشن کی ہے. نو انویسٹیگیشن, نو ریفرنس ہیز بین فائلڈ اینڈ دے آر ناؤ لائنگ ان جیل. مطلب یہ ظلم ہے, یہ پاکستان کی بدنامی ہے. اور پاکستان کا جو کارپوریٹ ایگزیکٹو اینگرو, جدھر اسد بھی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں, وہ ون آف دی فائنسٹ کمپنیز ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اینگرو کو لین دین کرے گا غلط طریقے سے. ورلڈ ریکارڈ ٹائم میں یہ ٹرمینل تیار کیا گیا, ورلڈ پرفارمنگ ٹرمینل. ان کو جائے کہ کوئی ریکگنائز کیا جائے, ان کو اندر بند کیا ہوا ہے. مجھے آپ زبیر صاحب ایک ود ڈیو ریسپیکٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ آیا قانون جو نیب قانون ہے, نیب قانون کے خلاف ہے؟ یہ آیا یہ قانون یہ جی خلاف ہے, خلاف ہے, خلاف ہے. میں بتا دیتا ہوں کیسے خلاف ہے, کیوں خلاف ہے بتائیں. نیب جب کسی کو کسٹڈی میں لیتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسٹڈی میں اس وقت لینا چاہیے اگر آپ لینا چاہیے نہیں. میں قانون کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ایگزسٹنگ نیب لا. ہاں قانونی کی بات کر رہا ہوں, نیب لا کی بات کر رہا ہوں, قانونی کی بات کر رہا ہوں, نیب لا کی. بھائی سر میں نیب لا کی ہی بات کر رہا ہوں سر, میں نیب لا کی بات کر رہا ہوں. جس طرح اسلم پرویز خٹک کے کیس میں اگر انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی تو وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا. اگر آپ نے ان کو اریسٹ کیا, آپ نے کہا ریمانڈ دینے 15 دن. ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. یہ ہے نیب کا قانون. آپ 15 دن تک 1 منٹ بھی انویسٹیگیشن نہ کریں, 15 دن ختم ہونے کے بعد آپ کہیں 15 دن اور دے دیں. تو سر آپ کے پاس اریسٹ کی پاور نہیں ہے چیئرمین کے پاس, اور یہ پاور تو دی گئی ہے نا. یہ بحث تم بہت اس میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہ جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی دس از پیور ڈسکریشن آف دا چیئرمین. انویسٹیگیشن کریں نا, یہی تو کہہ رہے ہیں یار. یہ قانون میں چینجز کرنی تھی میرے بھائی, آپ نے یہ قانون میں چینجز نہیں کی. آپ نے جیل بھیج دیا, ریفرنس آپ نے فائل نہیں کیا. وہ کہہ رہے کہ جیل بھیج دیا, ریفرنس نہیں. It is I am not going to defend NAB here. What I am saying is اہم چیز it is happening. یہ چیز اگر اہم چیز جو کہ ہے the selected prime minister of Pakistan. دیکھیں آپ مجھے, اب میں اگر کروں گا آپ تو آپ پھر برا منائیں گے کہ جی میرے لیے کرپٹ کیوں کہہ دیا. پہ چلی جاتی ہوں, بہت بڑا ڈفرنس ہے. اگر دیکھیں بات یہ نہیں ہے, دیکھیں آپ اس کو مانیں. You said you as a decent man would accept the fact کہ آپ نے اپنے وقت میں اس کو اہمیت نہیں دی, تھنکنگ کہ آپ اس میں نہیں پھنسیں گے, اس میں پیپلز پارٹی پھنسے گی. لیکن پی ٹی آئی اب اس کو اہمیت دے رہی ہے. نہیں, ہم اہمیت دے رہے ہیں, ہم تو ابھی بل لا رہے ہیں اور ابھی یہ چاہیے ان کو کہ ہم اس کو نئے بل کو بنائیں, اس کو ریپیل کریں, لاز کو ٹھیک کریں. اچھا لا ہے, لا میں not کہ وہ is and we have nothing to do with that, so I don't know why we are discussing آپ کیا کہتے ہیں سر خورشید شاہ صاحب کے اوپر جو بنا ہے کیا اساسوں آمدنی سے زائد اثاثے, یعنی سر یہ تو بڑا ہی آسان کیس ہے, کسی کو بھی آپ اندر کر دیں گے کہ آمدنی سے زائد اثاثے ہیں, اور جبکہ اس کی تحقیقات ابھی شروع ہوئی ہیں, تحقیقات ہوئی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے اصل میں, کیا ہے, کیا واقعی اپوزیشن بہانہ ہے, نشانہ ہے؟ نہیں کہ نیب لا کے پہلے بھی آپ خلاف نہیں ہے, میں تو صرف کرنے میں یہ ہمارے گزارش کر میں یہ پوچھنے لگی ہوں. ہاں جی سر, میں سر ایک گزارش کر لوں اگر مجھے اجازت دیں. سر تھوڑا سا وقت دیجئے مجھے. سر پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ اس کیس میں بنائے جاتے ہیں جہاں آپ کے پاس گواہیاں نہیں ہوتی. نیب نے بنیادی طور پہ پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہے, انٹیروگیشن تو بعد میں آئے گی نا. ان کے 3 فیزز ہیں اور اس میں آپ وعدہ معاف گواہ ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے بندے کو پکڑا, اس کو جیل میں ڈال دیا یا اپنی کسٹڈی میں رکھا 70 دن 80 دن 90 دن, اور اس کے بعد آپ نے کہا جی ہمیں وعدہ معاف گواہ مل رہے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں آپ. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ الزام لگایا ہے کہ اس نے مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے یا اس کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں اور وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے, تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا بھلے, کیونکہ انٹینٹ تو ہو نا. میں اگر گورنمنٹ کے کسی دفتر میں رہا, میرا ہوتا رہا, تو میں نے اگر کوئی غلطی مجھ پہ ہے تو میں نے کہاں غلطی کی, اس کی نشاندہی کرنا تو قانون ہے نا. اس کے بغیر تو آپ مجھے کچھ نہیں, اور پھر میں نے اس سے کوئی بینیفٹ لیا اور وہ بینیفٹ میرا سامنے آ جائے. یہ چیزیں پروسیکیوشن نے پروف کرنی ہے, یہ میں نے اپنے ثبوت نہیں دینے.
سر Unfortunately- سر عباسی اچھا، صاحب نے ہمارا یہ بھی جو- کہا ہے ایک کہ چھوٹا یہ سا آسمان- جب مجھ سے آسمان ایک پوچھا منٹ۔ گیا تو چیزیں مجھ سے مانگی گئیں، وہ ختم ہو گئی، لیکن میرا میڈیا ٹرائل کیا جاتا رہا. اب اس کا کیا حل میں ہوگا؟ آسما بتانے لگا ہوں، جی میں بتانے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے میرا سارا سوال ہی اڑا دیا اس میں آ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ الزام لگائیں، میری انٹینٹ ظاہر کر دیں، میرا قصور دے دیں، بالکل پکڑ لیں. اب نیب نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں کلب کر دیتے ہیں مسلم لیگ کے ساتھ. ہم نے اپنے 5 سالہ دور میں جب لیجسلیشن کی، ہم نے نیب لاز کو ٹھیک کرنے کی بات کی، مسلم لیگ نہیں مانی. اس بات کا تو وہ بیشتر دفعہ اقرار کر چکے. آپ پھر ہمیں کلب کر دیتے ہیں ان کے ساتھ. نہیں وہ یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں. دوسری بات شبلی صاحب یہ ہے، میرا سمپل ایشو ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، قانون میں اگر کوئی سکم ہے اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا ہوا کیا، قمر زمان پہ الزام لگ گیا، مجھ پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور انٹیروگیشن ہوگی. ٹھیک. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آپ نے مجھے گرفتار کر لیا. میں جب آپ کے پاس پیش ہو رہا ہوں، آپ جب مجھے بلاتے ہیں میں آپ کے پاس پیش ہوتا ہوں، ایف آئی اے، نیب، جو بھی، اس کے بعد آپ مجھے گرفتار کر کے بٹھا لیتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ جب پہلے ہی میں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. ظاہر ہے وہ پھر وہی اگینسٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دور کریں، ہم تیار ہیں اس کے لیے لیجسلیشن کے. ہم جو کر رہے ہیں وہ سپورٹ کریں گے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں سپورٹ کریں گے، اگر آپ ہم اترتے ہیں اس میں ترمیم. میں پہلی میری بات ختم ہونا ہے. میں نے بڑے تسلی سے باتیں سنی آپ جی کی. یہ میں بڑی اہم بات کروں گا، سن لیں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو اور بات. سر ٹائم تھوڑا سا. سوال یہ ہے کہ آپ مجھے پکڑ کے کیا تشدد کریں گے؟ نہیں. ہاں آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ نے جیل میں بھیج دیا، انویسٹیگیشن از اوور. آپ نے زرداری صاحب کو جیل بھیج دیا، انویسٹیگیشن از اوور. آپ نے فریال بی بی کو جیل بھیج دیا، انویسٹیگیشن از اوور. اب آپ اپنا چلان بنائیے اور ان کو بیل دیجئے. اس لیے کہ جو آپ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی کر لی، اب تو فیصلہ عدالت کرے گی نا. عدالت کہے گی کہ یہ گناہگار ہیں تو سزا ہو جائے گی، عدالت کہے گی بے گناہ ہے تو چھوڑ دیں گے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم تو روک ہی نہیں رہے گے، تو عدالت روک رہی ہے نا. ہم تو زبیر صاحب بالکل جو قاہرہ صاحب نے باتیں کی، ایک تو کہتے ہیں سپورٹ کریں گے، دوسرا اگر آپ گرفتار بھی ہیں تو کیا آپ کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہونی چاہیے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ہوئی؟ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں سی کلاس میں رکھنا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں فیسلٹیز نہیں دینی. قاہر صاحب یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سر کس مس بات کے ہینڈلنگ لیے؟ والا سوال کیونکہ یہ صبح سے زیر بحث ہے. جی زبیر صاحب. جی دیکھیں، مس ہینڈلنگ ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، لیکن اگر عمران خان کی حکومت ہے تو یہ پاکستان کے لیے آج کل ہم انڈیا کو ایکیوز کر رہے ہیں فار ہیومن رائٹس وائلیشن، اور صحیح ایکیوز کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بھی تو جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ایک فارمر پرائم منسٹر، ایک فارمر منسٹر کے ساتھ مس ہینڈلنگ، رف اپ کرنا اور اس پر اظہار بھی نہ کرنا کہ جی ریگریٹ بھی نہ کرنا کہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں ایکشن لیا جا سکتا، کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا ہوا تھا پورا واقعہ. وہ کہہ رہے ہیں نیب سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارے کہنے پہ یہ کیا گیا ہے. آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے. عمران خان نیو یارک میں آپ اپنے وقتوں میں کرتے رہے ہیں نا، تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں ہر حکومت کرتی ہے. فخر سے اعلان کیا تھا نہیں یار، آپ نے واشنگٹن میں کہ میں شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ اریسٹ کریں. اور کیا آپ لیکن آپ وہ کہتے ہیں یہ سکم دور کریں، ترمیم میں آپ ساتھ ہوں گے؟ سر آپ ساتھ ہوں گے ترمیم اگر ہوتی ہے تو نیب کے اندر؟ اب بھی دیکھیں آسما، دو چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو کمپریہنسو اگر اس کے ریفارمز کرتے ہیں تو بالکل دیں گے. ٹھیک پیپلز پارٹی تو دے گی. زبیر صاحب فائنل ورڈ سر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی، ایک ہے قانون کو ٹھیک کرنا.